أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 66 of Dore Quran 2024. सूरह निसा में बहुत अहम मुआशरती अहकामात का सिलसिला चल रहा है और वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने रोका था। आयत नंबर 91 पे हमने सबक रोका था और इसमें एक साफ हुक्म था कि वो शरपसंद लोग जो मुंह पर तुम्हारे साथ अमन के मुआहदे करने को कहते हैं लेकिन और वो अपनी कौम के साथ भी ना तुम्हारे साथ नहीं लड़ते, लेकिन जब कभी उन्हें शरारत की तरफ और फितने की तरफ बुलाया जाता है तो वो उसमें लौट जाते हैं। यानी वो ऐसे काम करते हैं जो तुम्हारी रियासत को और तुम्हारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। उन लोगों को कत्ल करने का हुक्म था और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें एक खुली सनद दी है इनके ऊपर, यानी जब ये कुरान के अहकामात आ गए हैं और तुम्हारी रियासत उन उसूलों पर कायम है जो कुरान में है, तो फिर इसमें फितने की और इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं रह जाती। हाँ, इससे आगे एक बहुत अहम एक्सेप्शन बताई जा रही है, वमा कान लिमुमिन, और नहीं है किसी मोमिन के लिए अन यक्तुल मुमिनन, ये कि वो किसी मोमिन को कत्ल कर दे, इल्ला खताअन, मगर गलती से। इस आयत पर एक बहुत आम एतराज है जो शुरू से मैं आपको समझा दूं। इस पे एतराज ये है कि क्या इस आयत का ये मतलब है कि वो गैर मोमिनों को कत्ल करता रहे और उससे कोई पूछ नहीं होगी, लेकिन वो मोमिन को ना कत्ल करे। देखें, जहाँ जो पूरा सिलसिला चल रहा है अहकामात का, वो एक इस्लामी रियासत के लिए है। ये वो जगह है जहाँ पे जहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह और जहाँ के फरमा रवा उलुल अमर लोग जो हैं वो कुरान के मुताबिक हैं, और उस मुआशरे के जो शहरी हैं उसमें जो मोमिन है, जाहिर है ये एक रूलिंग क्लास है। जैसे आपने नोट किया होगा, अगर कोई अमेरिकन पाकिस्तान में कोई जुर्म करे तो हम पाकिस्तान में उस पर मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि वो हमारे मुल्क का शहरी नहीं है और उसको वापस अपने मुल्क में जाना होता है, और उसके बाद वो जो भी उसके साथ मामला करें, हमारी ये मजाल नहीं है कि हम उन्हें हाथ लगाएं। सो जो रूलिंग क्लास होती है, जो उलुल अमर ग्रुप है, उसका ये हक है कि उसके शहरियों को एक आम, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री सिटीजन्स, तो ये वो लोग हैं। जब इस्लामी रियासत होगी तो उसमें मुसलमान और मोमिन फर्स्ट डिग्री सिटीजन्स होंगे, फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होंगे। और उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका जिम्मा उस हुकूमत ने लिया हुआ है, जो वहाँ पे उलुल अमर हैं, उन्होंने गैर मुस्लिमों का भी जिम्मा लिया हुआ है, उनको भी शहरियों के हुकूक हासिल हैं। वो सड़कें इस्तेमाल करते हैं, वो अस्पतालों में जाते हैं, वो स्कूलों में पढ़ते हैं, वो पुलिस में अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, वो अदालत में जा सकते हैं। सो पूरे सिस्टम को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उलुल अमर हैं उन्होंने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है कि जी आप हमारे शहरी हैं, हम आपकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। लेकिन वो लोग जिम्मी कहलाते हैं, यानी कि उनका जिम्मा हुकूमत ने लिया हुआ है किसी कीमत के बदले में, वो एक खास टैक्स अदा करते हैं। सो ये सब बातें समझने के बाद हमें ये समझ आती है कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है उस मुआशरे की, वो मुसलमान हैं। और यहाँ पे एक खास किस्म के कत्ल का जिक्र हो रहा है कि इस रियासत में एक मुसलमान दूसरे को अगर कत्ल कर दे तो इसकी माफी नहीं है, मतलब बहुत बहुत बड़ा जुर्म है ये। हाँ, इल्ला खताअन, जैसे एक्सीडेंट हो गया। वमन कतल मुमिनन खताअन, और जिसने जानबूझ के मारा उसके लिए तो सजाए मौत है, लेकिन जिसने गलती से खता से एक मोमिन की जान ले ली, फतहरीरु रक़बतिन,
تو فتحریر تو آزاد کرے، رقبہ ایک گردن یعنی ایک غلام، مؤمنتن مسلمان، کیونکہ اس ریاست میں مسلمان غلام بھی بہت قیمتی ہوتے تھے، مہنگے ہوتے تھے۔ و دیتن اور دیت دینی ہے، دیت خون بہا، مسلمتن حوالے کرنا ہے سلامتی سے، الی اہلہ اس کے وارثوں کو۔ سو ایک مسلمان ریاست میں اگر ایک قتل خطا ہو جائے تو پھر اس کی سزا یا اس کی قیمت یہ ہے کہ غلام آزاد کرے اور خون بہا ان کے حوالے کرے جو میت کے اہل ہیں، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، وہ خود معاف کر دیں خون بہا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ پس اگر وہ ایک ایسی قوم سے ہو، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، یعنی کہ جو قتل ہوا ہے وہ کسی ایسی قوم سے ہے جو اس وقت دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ خود مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو پھر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب اس میں خون بہا نہیں ہے، ایک ایسی قوم میں قتل ہوا، دیکھیں کیونکہ اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر کلیم کرتا ہے کہ یہ میں نے غلطی سے کیا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے ایک دشمن قبیلے سے، تو پھر اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے اور اس میں خون بہا کی شرط نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ اور اگر وہ ہو کسی ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو پھر خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کرنا ہے۔ ایک ایسی قوم جس میں کوئی امن کا معاہدہ نہیں ہے بلکہ وہ دشمن ہے، ان میں خون بہا کی شرط نہیں ہے۔ پھر ایک ایسی قوم جو امن کے معاہدے میں بھی ہے، ان کو فدیہ دینا ہے، ان کا خون بہا کی شرط وہاں پہ اپلائی کرتی ہے، اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ اور جو پھر یہ نہ پائے، غلطی سے قتل تو کر دیا ہے، ایکسیڈنٹ میں مار دیا ہے، کسی میڈیکل مسٹیک میں مار دیا ہے، اور پھر یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ غلام آزاد کرے یا وہ اس کی خون بہا اس کی قیمت ادا کرے، فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی اگر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیمًا حکیمہ وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور ہاں جس نے قتل کیا ایک مسلمان کو، متعمدًا عمد ارادے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جس کو انگلش میں پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ود انٹینٹ، اس نے نیت کی، اس نے ارادہ کیا، اس نے پلان کیا، اور پھر اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ فَجَزَاؤُهُ جہنم تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہے گا۔ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، قتل عمد کیا ایک ارادے کے ساتھ، تو اس کی سزا پھر جہنم ہے، خالداً فیہا ہمیشہ وہ وہاں رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، ولعنہ اور اس کی لعنت ہے، وعد لہ اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، عذاباً عظیما ایک بہت بڑا عذاب۔ یعنی یہ شخص پھر ہر لحاظ سے دین سے بھی خارج ہے، اللہ کی رحمت سے بھی خارج ہے، جنت سے بھی خارج ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا۔ مومن کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، سوچ لیا کرو، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، لمن القی الیکم السلام جو بھی ڈالے تمہاری طرف سلام، لست مؤمنا تو نہیں ہے مومن۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ کے باہر،
جہاں پہ چند صحابہ کو ایک قافلہ ملا، اور جب وہ آگے بڑھے یا اس کو لوٹنے کی غرض سے اور یا کسی بھی غرض سے، اس قافلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن انہوں نے ان کو قتل کیا اور اس قافلے کا سامان لوٹا۔ اور جب تحقیق کی گئی اور پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کہا تھا یا کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، ہاں، مال غنیمت لوٹنے کے لیے تم نے ایسا کام کیا۔ فعند اللہ، پس اللہ کے پاس مغانم کثیرتن، غنیمتیں ہیں بہت سی، کذالک، اسی طرح، کن تم من قبل، تم تھے اس سے پہلے، یعنی اپنے عہد جاہلیت میں تم ایسے تھے۔ فمن اللہ علیکم، پس اللہ کا احسان ہے تم پر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر تکفیری فتوے لگاتے ہیں، اس کو بھی ان آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ فتبینوا، اور کسی کو کافر کہنے سے پہلے بہت زیادہ سوچ لو، بہت تحقیق کر لو، خاص طور پہ جب کہ وہ تمہیں سلام کر رہا ہے، وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو مسلمان کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کہ بما تعملون خبیرہ، وہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر، القاعدون، بیٹھ کر رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے، نہیں برابر بیٹھ کر رہنے والے بغیر کسی ایکسکیوز کے، والمجاہدین، اور وہ مجاہد جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین درجہ، اب یہ ریاست میں ایسے لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں، they have a level up، ان لوگوں کے اوپر جو نہیں کرتے۔ ایک آٹومیٹک، آپ سمجھیں کہ سوسائٹی میں ایک سٹرکچر بن رہا ہے جس میں سب سے اوپر اولو الامر ہیں، ان کے نیچے ان کے اہم مشیر ہیں جو استنباط کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز کی جڑ میں پہنچتے ہیں۔ اس سے ان میں قاضی ہیں، ان میں عالم ہیں، ان میں اور بہت سے عہدوں پہ لوگ فائز ہوں گے، ان کے نیچے مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جانیں خرچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جو اس سٹرکچر کا حصہ ہیں جو اللہ کا نظام اس ریاست میں قائم کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ان کے نیچے وہ لوگ ہیں قائدین، بیٹھ کر رہنے والے، ٹھنڈ پروگرام، اسی ریاست میں رہتے لیکن وہ اس کے کاموں میں کوئی حصہ نہیں لیتے، وہ امن سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان میں ہو سکتا ہے شاعر ہوں، پینٹر ہوں، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے ان میں جو امن کے زمانے کے کام کرتے ہیں، اور وہ بھی اس ریاست کا حصہ ہیں۔ ہاں، اپنے سوشل لیولز وہ لوگ سمجھ لیں کہ سوسائٹی میں وہ کس لیول میں بلونگ کرتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، لیکن اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو، علی القاعدین، بیٹھ کر رہنے والوں پر، اجراً عظیما، ایک بہت بڑا اجر۔ ریاست کے جتنے ممبرز ہیں، ریاست کے جتنے لوگ ہیں، یہ ان کی چوائس ہے، یہ ان کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا ہے۔ اولو الامر بننا ہے تم نے تو یہ کرو، اولو الامر کے مشیر بننا ہے، ان کے قریب رہنا ہے، اس ریاست کے معاملات میں اہم کردار ادا کرنا ہے
تو یہ کرو۔ جو لوگ اولو الامر ہیں اور ریاست کے معاملات کو صحیح کرنے میں مصروف ہیں، تم نے ان کا مددگار بننا ہے تو تم جہاد کرو۔ ہاں، تم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، تمہیں آرام کرنا ہے، تمہیں ریلیکس کرنا ہے، لیکن تم اس ریاست کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہو تو فتنے میں نہ پڑو، شرارتوں میں نہ پڑو، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز چیلنج نہ کرو، بڑھکے نہ لگاؤ کہ یہ تو برابری کا نظام ہے اور میں تو برابری چاہتا ہوں اور میں تو ڈیموکریسی چاہتا ہوں اور میرے ووٹ کی وہی قیمت ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ووٹ کی تھی۔ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ ریاست تمہاری حفاظت کر رہی ہے، ریاست نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تمہارے گھر میں پانی آ رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، تمہارے بچے اسکول جا رہے ہیں، تم ہسپتال جا سکتے ہو جب تم بیمار ہو، بیت المال سے تمہیں مدد ملے گی اگر تم مستحق ہو، امن سے رہو۔ یہ یاد رکھو کہ وہ جو مجاہدین ہیں وہ تم سے ایک درجہ اوپر ہیں، وہ ریاست کے لیے زیادہ اہم ہے۔ درجات منہ، یہ درجے اس کی طرف سے ہیں، اجرا عظیما درجات منہ، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور مغفرت ہے، بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ، بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو لوگ، اب یہ درجے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ریاست کے اندر کے یہ درجے ہیں، ریاست کے باہر کون سے درجے ہیں؟ نمبر ایک، وہ قومیں جو امن کے معاہدوں میں ہیں، ہماری فورن پالیسی یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں لڑنا، اور اگر ہم پہ کسی نے حملہ کیا تو یہ ہماری مدد کرے گا، وہ سپیریئر قومیں ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے ایلائز ہیں، ہم ان کے دوست ہیں۔ یہ ایلائز جب میں بولتی ہوں اور یہ نیٹو بیچ میں آتا ہے، یہ الفاظ آپ سوچیں کہ اس قرآن سے غیر مسلموں نے کتنا کچھ سیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ہمارے ساتھ امن کے معاہدے نہیں ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ امن میں رہتے ہیں۔ پھر وہ قومیں ہیں جو متحارب ہیں، جن کو ہمارے آئیڈیاز نہیں پسند اور ہمارا سسٹم نہیں پسند، ان کو وہ اس کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہم ان سے لڑیں گے۔ اب چونکہ یہ ریاست ایک بہت ہی کامیاب ماڈل تھا، یہ تاریخ گواہ ہے، ایک دفعہ جب مدینہ کی ریاست بن گئی تو چند سو سال میں وہ یورپ تک پہنچ گئی اور افریقہ تک پہنچ گئی، یعنی دنیا کے طول و عرض اور چوڑائی میں اس نے فتوحات کی، اور اس نے ایران کی سلطنت، اور اس نے سب کے بخیے ادھیڑ دیے، اس نے ایک اتنی بڑی سیاست بنائی اور اتنی بڑی ریاست بنائی جس کی آج تک دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ سو یہ ماڈل یقیناً کامیاب تھا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اولو الامر اور مشیر اور مجاہد اور پھر ذمی یہ ماڈل کامیاب نہیں ہے، اور ڈیموکریسی کی ہمیں ضرورت ہے جہاں سب برابر ہوں، بالکل نہیں، ڈیموکریسی اس کی ضد ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ اب وہ ریاستیں جو اس سے باہر تھیں، جیسے آج کل لوگ امیگریشن کرتے ہیں نا امیر ملکوں میں، وہاں جاتے ہیں، وہاں کے پاسپورٹس لیتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی، وہاں کے ورک پرمٹ لیتے ہیں، اسی طرح وہ اسلامی ریاست ایک ایسی ریاست تھی جس میں لوگ آ کے کام کرنا چاہتے تھے، ان کی مدد چاہتے تھے، ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹس کرتے تھے، ان کے ساتھ ایلائز بنتے تھے، اور یہ ایک بین الاقوامی سیاست میں ایک بہت بڑا رول تھا اسلامی ریاست کا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے اگلے جو آیت آ رہی ہے، جب ایک دفعہ اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو پھر باقی دنیا میں رہنے والوں کا، خاص طور پہ غیر مسلموں کا، کوئی حق نہیں رہتا یہ کہنا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اب تو ہمیں اپنے حساب سے سب سے زیادہ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جب ایک اسلامی ریاست بن جائے تو گویا مومنوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اور انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنا دیا ہے
جس کے بننے کے بعد دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں دین کے اور اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اب اگلی آیت غور سے سنیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ توفاہم الملائکۃ، جب انہیں فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، یعنی حالت کفر میں تھے، قالو، فرشتے کہتے ہیں، اور فرشتے ظلم سے ان کی جانیں نکالتے ہیں۔ کافر کی موت ہمیں معلوم ہے کہ بہت سخت ہوتی ہے، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ یعنی اب یہ تمہارا جو حشر ہو گیا ہے اور تم اس حال میں اللہ سے مل رہے ہو کہ حالت کفر میں ہو، تو تم کس حال میں تھے؟ تم کیا کرتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم مستضعفین، ضعیف تھے، کمزور تھے، بے بس تھے زمین میں۔ قالو، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یعنی پھر دنیا میں کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ جی ہم بڑے بے بس تھے، ہم کمی کمین تھے، ہماری حکومت ہم پہ ظلم کرتی تھی، ہمارے پیر صاحب ہم سے ناراض ہوتے تھے، ہمارے مفادات اور ہم چڑھتے سورج کی پوجا کرتے تھے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کسی کے پاس اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا۔ حالت کفر میں جو مرے گا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کس حالت میں تھے، کیوں ایسے کتوں کی طرح، کتا بھی اچھا جانور ہے، کیوں اس حال میں تم مر رہے ہو؟ اور وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو بڑے بے بس تھے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، ایک نقطہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، ہمارے دین میں، دین اسلام میں اور اللہ کے کلام جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں بے بسی کا لفظ نہیں ہے، ہمیں بے بس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ہمارا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ یہ دیکھیں زندگی کے آخر میں، موت کے وقت فرشتے انہیں کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تم ایک اچھی جگہ چلے جاتے جہاں تم اچھا عمل کرتے، تم کیوں اس بد عمل کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ تمہیں اس حالت میں موت آ گئی۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایک تو وہ دنیا میں بے بسی کی حالت میں رہے، ہاں کمی کمین بن کے رہے، پھر یہی لوگ ہیں مأواہم جہنم، اللہ معاف کرے، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہمارے دین میں بے بسی نہیں ہے، بے بسی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ فماواہم جہنم، پس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ بڑی ہی دل دہلا دینے والی آیت ہے یہ۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے الا المستضعفین، مگر وہ بے بس، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ غزہ کو دیکھ لیں، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ، ان یعفو عنہ، کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفوراً، عفواً، غفورا، معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغمن کثیرا وسعا، مراغم، بہت مراغمن کثیرن، بہت کھلی جگہ، بہت، یعنی کہ کشادگی وہ پائے گا، وسع کشادگی، یعنی اللہ کی زمین کوئی چھوٹی نہیں ہے، اس کے وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے، اس اللہ کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور پھر وہ انسان جو بے بس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلے،
وَمَن یخرج اور جو نکلے من بیتہ اپنے گھر سے مہاجرن الی اللہ ورسولہ ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرکہ الموت پھر اسے اس کی موت پالے فقد وقع پس تحقیق واقع ہو چکا ہے اجرہ اجرہ اس کا اجر علی اللہ اللہ پر۔ تو جو اس نیت سے بھی نکلے کہ بس اب یہاں پہ رہنا مشکل ہے، اب تو یہاں پہ اپنے دین کو فالو کرنا بھی مشکل ہے، آؤ نکلتے ہیں یہاں سے، نیت کی اس نے اور پھر اسے موت آ گئی۔ وہ ہجرت اس نے نہیں کی لیکن ہجرت کا اجر اللہ اسے دے دے گا، اس نیت کا اجر اس کو ملے گا۔ وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیمہ وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ بلکہ آیت نمبر 100 ہے یہ، یہاں پہ سبق روکتے ہیں، آگے صلاۃ القصر کا حکم ہے، سفر کی نماز کا حکم ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔